बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युहबसुल मुमिनून यौमल क़ियामती, ईमान वालों को रोक लिया जाएगा क़ियामत के दिन, हत्ता युहम्मु बिदालिका, यहाँ तक कि इस रोकने की वजह से लोग परेशान हो जाएंगे, गम में मुब्तला होंगे। यानी अभी फ़ैसला नहीं होगा, अभी अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब नहीं लेंगे, टेरो टेरो यहाँ से टेरो तुम्हें, इस तरह रोक दिया जाएगा। तो फ़यक़ूलूना लविस्तशफ़अना इला रब्बिना फ़युरीहुना मिन मकानिना, तो आपस में लोग तज़किरा करेंगे, आपस में बातचीत कर लेंगे कि अगर हमारी सिफारिश कोई कर ले हमारे रब के पास और हमें राहत पहुंचाए हमारे इस जगह से, यानी यहाँ से निकाल कर हमें राहत की जगह लेकर जाए, इस परेशानी से नजात दिलाए, कोई है, आपस में तज़किरा कर रहे हैं, कौन है भाई ज़रा बताओ। तो उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम याद आ जाएंगे कि ये सबसे पहले इंसान हैं। तो चुनांचे फ़यअतून आदमा, तो सारे ईमान वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे। फ़यक़ूलून अंत आदम अबुन्नास ख़लक़कल्लाहु बियदिही, आप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, इंसानों के बाप हैं, अल्लाह ने आपको अपने दस्ते मुबारक से पैदा फरमाया, अपनी कुदरत से पैदा फरमाया, बग़ैर वास्ते के अल्लाह ने पैदा फरमाया। व अस्कनका जन्नतहू, और अल्लाह ने अपनी जन्नत में आपको ठहराया, पैदा करने के बाद अल्लाह ने आपको अपनी जन्नत में ठहराया। व अस्जद लका मलाइकतहू, और आपके लिए आपकी ताज़ीम में अपने फरिश्तों से सजदा करवाया। व अल्लमका अस्माअ कुल्ली शै, और आपको अल्लाह ने हर चीज़ के नाम सिखाए। इतनी बड़ी फजीलत है आपकी कि अल्लाह ने आपको अपने दस्ते मुबारक से पैदा किया, आप अबुल बशर हैं, सारे इंसानों के बाप हैं, आपको अल्लाह ने जन्नत में ठहराया, आपकी ताज़ीम में अपने फरिश्तों से सजदा करवाया आपके सामने, और आपको हर चीज़ के नाम सिखलाए। आपकी इतनी बड़ी फजीलत है, इश्फ़अ लना इंद रब्बिका हत्ता युरीहना मिन मकानिना हाज़ा, आप ज़र्रा हमारे रब के पास सिफारिश कर दीजिए, आपके रब के पास सिफारिश कर दीजिए, यहाँ तक कि हमको इस यानी गम से नजात अता फरमाइए, इस परेशानी से नजात अता फरमाइए। तो मेरे भाइयों, उस वक्त का ख़तरनाक आलम होगा, जैसा कि इससे पहले अहादीस में आप सुन चुके हैं कि हर आदमी पसीने में डूबा हुआ होगा, परेशानी के आलम होंगे, अभी हिसाब किताब शुरू नहीं होगा। तो उस वक्त सिफारिश के लिए आप जाकर हमारे रब के पास सिफारिश कर लो कि या अल्लाह आप जल्द इंसानों की ये यानी हिसाब किताब शुरू कर दो। तो अब ये सारी बातें सुनते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुनने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि फ़यक़ूल, हज़रत आदम फरमाते हैं कि लस्तु हुनाकुम, जिस मर्तबे के सिलसिले में तुम मेरे सामने तज़किरा कर रहे हो, यानी सिफारिश करने का, अल्लाह के सामने जाकर सिफारिश करने का, मैं उस मर्तबे का सज़ावार नहीं हूँ। वयज़कुरु ख़तीअतहु अल्लती असाब अकलहु मिनश शजरती वक़द नुहिया अन्हा, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वो भूल, अपनी वो लग़ज़िश जो जन्नत के अंदर हुई थी उसको याद करेंगे। कौन सी लग़ज़िश? कि अल्लती असाबा अकलुहु मिनश शजरती,
وقد نہی عنہا کہ وہ اس درخت کے پھل کھانے کے سلسلے میں جو لغزش سے ان کی ہوئی ہے، اس درخت کے پھل کے کھانے کے سلسلے میں جس درخت کے پھل کو کھانے سے ان کو روکا گیا تھا تو وہ یاد کر لیں گے۔ تو دیکھو بھائی، میرے سے لغزش ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے جنت کے اندر، اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے منع کیا تھا کہ تم دونوں اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، اس درخت کا پھل بھی نہیں کھانا۔ تو وہاں مجھ سے بھول ہو چکی ہے، لغزش ہو چکی ہے، تو میں اس سفارش کا حقدار نہیں ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سفارش کرنے کے لیے جاؤں، اللہ پوچھیں گے تم نے جنت کے اندر کیسے بھول ہو گئی تمہاری، آپ سے کیسے لغزش ہو گئی۔ اگر اللہ سوال کر لیں گے تو سمجھو کہ اللہ کے سامنے کون ٹک سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ تذکرہ فرمائیں گے، کہے نہیں میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تو پھر فرمائیں گے حضرت آدم علیہ السلام وَلَكِنِ ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، تم ایسا کرو کہ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ وہ نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، کیا حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی؟ کیا پہلے نبی تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اب یہاں پہلے نبی بولنے سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں اس لیے پہلے نبی فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، یہ 3 نبی گزرے ہیں، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ اور یہ جو 3 نبی گزرے تھے، ان کے زمانے میں پورے ایمان والے تھے، کفر والے نہیں تھے، بہت کم تھے کفر والے، اور ایمان والے پورے اکثر ایمان والے تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی طرف ان تینوں کو بھیجا ہے، پورے ایمان والے تھے۔ سب سے پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں جو دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، روئے زمین کے اندر ایک آدمی بھی ایمان والا نہیں تھا، پورے کے پورے کافر تھے۔ تو پورے کافروں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اس لیے ان کو پہلے نبی کہا گیا کہ یہ پہلے نبی ہیں جو پوری روئے زمین پر کفر تھا، کافر تھے، تمام کافروں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ تو پھر اس کے بعد لوگ کیا کریں گے؟ فَيَأْتُونَ نُوحًا، پس نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور تذکرہ کریں گے کہ دیکھو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نبی یعنی کافروں کی طرف پہلے نبی بنایا، آپ یعنی فضیلتیں سنائیں گے۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، وہ اپنا تذکرہ کریں گے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اپنی لغزش کا، اپنی بھول کا تذکرہ کیے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی لغزش اور بھول کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آئے، 950 سال لوگوں پر محنت کیے، بہت کم لوگ ایمان لائے، 80 پر 2 لوگ ایمان لائے۔ تو پھر ساری دنیا کے اندر سرکشی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے چلے، تو اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ، کشتی بنائے۔ اللہ نے اتنا خطرناک طوفان بھیجا پوری دنیا میں۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، پانی ابلنے لگا، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، اور پوری دنیا کے اندر پانی پھیل گیا۔ جتنے لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ سب کے سب کشتی میں چڑھ گئے۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا جو کافروں کے ساتھ بیٹھتا تھا، ایمان نہیں لایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو دعوت دی کہ بیٹا ایمان قبول کر لے، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، میرے بیٹے ایمان قبول کر کے کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت ہو۔ تو اس وقت اس بیٹے نے کہا کہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ جو پانی نظر آتا ہے نا، میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا
اور پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم، آج کے دن اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو جو اس کے بعد اللہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا، ایک بہت بڑی موج آئی، سمجھو کہ موج کی لپیٹ میں آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دیکھ رہے تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ قَالَ رَبِّي إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ کو پکارے، دعا کرے، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، آپ کا وعدہ سچا ہے، کیا آپ میرے گھر والوں کو بچائیں گے؟ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا لیجئے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال یا نوح لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیدک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح، یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، ایمان لاتا تو تمہارے گھر والوں میں سے ہوتا، یہ ایمان نہیں لایا، یہ کافروں میں سے ہے۔ بغیر معلوم کہ آپ کوئی سوال نہ کرے، انجانے میں حضرت نوح علیہ السلام نے سوال کر لیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بچا لیجئے، انجانے میں۔ تو اللہ نے فرمایا انجانے میں جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو اس کے بارے میں سوال مت کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بھول ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کر لیے، جو بیٹا کے کافروں کے ساتھ تھا، ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو وہ وہاں یاد کر کے فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے کہتے ہیں آج کل بہت سارے لوگ بولتے نہیں میں فلاں خاندان کا، میں اس کا اس کا۔ نوح علیہ السلام پیغمبر کے بیٹے کچھ اللہ نے یعنی نہیں بخشا، تو خاندان کا لیبل لگا کر لوگوں کو دھوکہ دینے والوں کو اللہ چھوڑ دیں گے۔ کتنے لوگ آج پیٹ پال رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے یعنی خاندان کا، میں فلاں گھرانے کا، میں فلاں سید گھرانے کا، میرے آ کر کیا ہے یہ خاندان والے ہیں، تم میرے پیچھے چلے جاؤ، میرا دامن پکڑ لو۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں بخشا، تو سمجھو کہ خاندان کا لیبل لگانے سے لوگ بچ جائیں گے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ سَوَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہاں یاد کر لیں گے اپنی لغزش۔ کون سی لغزش؟ وہ لغزش أَصَابَ سَوَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے اپنے رب سے ان کا سوال کرنا ان سے ہو گیا تھا، معلوم نہیں تھا۔ اس طرح کے سوالات اللہ سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، معلوم نہ ہونے کی بنیاد پر سوال کر لیے تو وہ اپنی بھول اور لغزش یاد کر لیتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اس وقت۔ تو پھر کہیں گے وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ، تم حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ جو کہ خلیل ہیں، الرحمن کے خلیل ہیں۔ انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے۔ دیکھیے میرے بھائیو، وہاں جس شفاعت کے سلسلے میں نے اس سے پہلے کہا تھا، یہ شفاعت عظمیٰ ہے جو پوری انسانیت کے حق میں سفارش۔ تو حضرت آدم انکار فرما دیں گے، حضرت نوح انکار فرما دیں گے، حضرت آدم حضرت نوح کے پاس بھیجیں گے، حضرت نوح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ تو حضرت ابراہیم کیا جواب دیں گے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔